बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अक़वाले सहाबा व ताबईन। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो शख्स कोई हदीस बयान करे और उस पर अमल भी करे, उसके लिए अमल करने वाले के सवाब के बराबर सवाब है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगों को भलाई की तालीम देने वाले के लिए हर चीज़ मग़फ़िरत की दुआ करती है, हत्ता कि दरिया में मछलियाँ भी। बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं, आलिम अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान वास्ता होता है, तो उसे गौर करना चाहिए कि किस तरह दाखिल हो। एक रिवायत में है कि हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अस्कलान में तशरीफ़ लाए, वहाँ कुछ अरसा ठहरे, लेकिन किसी इंसान ने आपसे कोई सवाल न किया। आपने फरमाया, मुझे किराया दो ताकि मैं इस शहर से चला जाऊँ जहाँ इल्म मर चुका है। आपने ये बात इसलिए फरमाई कि आप तालीम की फजीलत और उसके ज़रिए इल्म के बका की ख्वाहिश रखते थे। हज़रत अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाजिर हुआ तो वो रो रहे थे। मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया, इसलिए कि किसी ने मुझसे कोई मसला नहीं पूछा। बाद हजरात का कौल है कि उलमा कराम ज़मानों के चिराग नहीं, उनमें से हर एक अपने ज़माने की शमा है कि उससे अहले ज़माना रोशनी हासिल करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर उलमा ना होते तो लोग चौपायों की तरह होते, यानी वो उलमा उनको तालीम के ज़रिए चौपाई की हालत से निकाल कर इंसानियत की हालत में लाए हैं। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस इल्म की एक कीमत है। पूछा गया, वो क्या है? उन्होंने फरमाया कि उसे उन लोगों तक पहुँचाओ जो उसे अच्छी तरह याद रखें और ज़ाया न करें। हज़रत यहया बिन मास फरमाते हैं, उलमा कराम उम्मत मुहम्मदिया पर उनके माँ बाप से भी ज़्यादा रहम करने वाले हैं। पूछा गया, वो कैसे? फरमाया, इसलिए कि माँ बाप उन्हें दुनिया की आग से बचाते हैं और ये उलमा कराम उनको आखिरत की आग से महफूज रखते हैं। कहा गया है कि इल्म का पहला मरहला खामोशी है, फिर गौर से सुनना, फिर याद रखना, उसके बाद अमल करना और बाद अज़ां उसे फैलाना। कहा गया है, अपना इल्म उन लोगों को सिखाओ जो बे इल्म हैं, और उन लोगों से सीखो जो उस बात को जानते हैं जिससे तुम बे इल्म हो। जब तुम ऐसा करोगे तो जो कुछ नहीं जानते उसे सीख लोगे और जो कुछ जानते हो उसे महफूज कर लोगे। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो मरफूअन यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, इल्म हासिल करो क्योंकि उसे सीखना खशियत इलाही का बाइस है। उसकी तलाश इबादत, उसका दर्स तस्बीह, उसमें बहस करना जहाद, किसी बे इल्म को सिखाना सदका और उसके अहल लोगों तक उसे पहुँचाना कुर्ब खुदाबंदी है। इल्म तन्हाई में गमख्वार और अलहदगी में साथी है, दीन में रहनुमा, खुशी और तंगी की हालत में सब्र देने वाला, दोस्तों के सामने नाइब, अजमी लोगों के यहाँ रिश्तेदार और जन्नत के रास्ते का मीनार है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए बहुत से लोगों को रिफत अता फरमाता है। चुनाचा उन्हें नेक कामों में कायद और हादी बना देता है। जिनकी इक्तदा की जाती है वो अच्छे कामों में रहनुमा होते हैं। लोग उनके कदमों पर चलते हैं, उनके अफ़ाल को गौर से देखते हैं। फरिश्ते उनकी दोस्ती में रग़बत रखते हैं और उनको अपने परों से छूते हैं। हर खुश्क व तर चीज़, हत्ता के दरिया की मछलियाँ और कीड़े मकोड़े, खुश्की के दरिंदे और जानवर, आसमान और उसके सितारे उनके लिए बख्शिश चाहते हैं, क्योंकि इल्म दिल को अंधेपन से बचा कर ज़िंदगी देता है। ये अंधेरों को दूर करके आंखों को रोशनी देता है, बदन को कमज़ोरी से निजात देकर कुव्वत बख्शता है। इसके ज़रिए बंदा नेक लोगों की मनाजिल और बुलंद दर्जात तक पहुँचता है। इसमें गौर फ़िक्र रोज़ा रखने के बराबर और इसका दर्स क़ियाम लैल के मुसावी है। इसी के ज़रिए अल्लाह ताला की इबादत और फरमा बरदारी होती है। इसी से उसकी तौहीद और बुजुर्गी का इकरार होता है। इसी के ज़रिए परहेज़गारी हासिल होती है। इसी इल्म के ज़रिए सिला रहमी की जाती है। यही हलाल और हराम की पहचान का ज़रिया है। इल्म, इमाम और अमल इसका ताबे है। इल्म नेक बख्त लोगों के दिलों में डाला जाता है और बदबख्तों को उससे महरूम रखा जाता है। हम अल्लाह ताला से अच्छी तौफीक का सवाल करते हैं। अक़ली दलाइल। जान लो कि इस बात का मतलब इल्म की फजीलत और नफासत मालूम करना है, लेकिन जब तक खुद फजीलत का मफहूम और उसकी मुराद का इल्म न हो तो इस बात का पता नहीं चल सकता कि वो इल्म या किसी दूसरी अच्छी खसलत का वस्फ है। चुनाचा वो शख्स रास्ते से भटक गया जो इस बात को जानने की तमा रखता है कि आया ज़ैद हकीम है या नहीं, लेकिन वो हिकमत के मायने और हकीकत को नहीं समझता।
فضیلت کیا ہے؟ فضیلت فضل سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی زائد کے ہیں جب دو چیزیں کسی بات میں مشترک ہوں اور ان میں سے کسی ایک اضافی بات کے ساتھ مختص ہو تو کہا جاتا ہے فضلہ ولاہ الفضل علیہ، وہ اس دوسری چیز پر فضیلت رکھتی ہے اور وہ اس سے افضل ہے، لیکن یہ زیادتی اس چیز میں ہونی چاہیے جو اس چیز کا کمال ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ گھوڑا گدھے پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی بوجھ اٹھانے کی قوت میں وہ اس کے ساتھ شریک ہے، لیکن پلٹ کر حملہ کرنے اور سخت حملہ آور ہونے میں نیز حسن صورت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ ایک گدھے میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس سے افضل ہے، کیونکہ یہ اضافہ جسم میں ہے جبکہ معنوی طور پر نقصان ہے، اور کسی حیوان میں یہ کمال کی بات نہیں، کیونکہ حیوان اپنے باطنی معنی اور صفات کی وجہ سے مطلوب ہوتا ہے، جسم کی وجہ سے نہیں۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ اگر علم کا دوسری صفات سے تقابل کیا جائے تو یہ ایک فضیلت ہے۔ جس طرح گھوڑے کو دوسرے حیوانات کے مقابلے میں رکھا جائے تو اسے فضیلت حاصل ہے، بلکہ تیز دوڑنا گھوڑے کی فضیلت ہے، مطلقاً فضیلت نہیں، جبکہ علم تو ذاتی طور پر بھی فضیلت ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف اضافت کے بغیر بھی فضیلت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا وصف کمال ہے، فرشتوں اور انبیاء کرام کا شرف ہے۔ بلکہ سمجھدار گھوڑا بے سمجھ گھوڑے سے اچھا ہوتا ہے، اور یہ مطلق فضیلت ہے، کسی کی طرف نسبت کریں یا نہ۔ نفیس اشیاء کی طلب، جاننا چاہیے کہ وہ نفیس چیز جس میں رغبت ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، جو غیر کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے، جو ذاتی طور پر طلب کی جاتی ہے، وہ چیز جو ذاتی طور پر بھی اور غیر کی وجہ سے بھی مطلوب ہوتی ہے۔ جو چیز ذاتی طور پر مطلوب ہوتی ہے وہ اس چیز سے افضل ہوتی ہے جو غیر کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے۔ غیر کی وجہ سے مطلوب اشیاء کی مثال درہم اور دینار ہیں، یہ دونوں پتھر ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورت کو ان کے ذریعے آسان نہ فرماتا تو ان کا اور کنکریوں کا ایک مقام ہوتا۔ وہ چیز جو اپنی ذات کے باعث مطلوب ہوتی ہے وہ آخرت کی سعادت اور دیدار خداوندی کی لذت ہے، اور وہ چیز جو اپنی ذات اور غیر دونوں کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے اس کی مثال بدن کی سلامتی ہے۔ مثلاً پاؤں کی سلامتی مطلوب ہوتی ہے کیونکہ اس طرح جسم درد سے محفوظ رہتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے ذریعے انسان چل کر اپنے مقاصد و حاجات تک پہنچتا ہے۔ علم کا اعزاز، اس اعتبار سے جب علم کو دیکھیں تو وہ اپنی ذات میں لذیذ ہے، لہٰذا وہ ذاتی طور پر مطلوب ہے، اور چونکہ وہ آخرت کے گھر اور اس کی سعادت کا وسیلہ ہے، نیز قرب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور انسان کے حق میں سب سے بڑا رتبہ ابدی سعادت ہے، اور بہترین چیز وہ ہوگی جو اس ابدی سعادت کا وسیلہ ہو، اور اس تک علم اور عمل کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک عمل کی کیفیت کا علم نہ ہو عمل تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا دنیا اور آخرت میں بنیادی خوشبختی علم ہے۔ بنا بری وہ سب سے بہتر عمل ہے، اور ایسا کیوں نہیں ہوگا جب فضیلت شے کی معرفت اس کے نتائج کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے، اور آپ معلوم کر چکے ہیں کہ علم کا نتیجہ تمام جہانوں کے پروردگار کا قرب ہے، فرشتوں اور ملا اعلیٰ اوپر والی مخلوق سے مل جانا ہے۔ یہ تو آخرت کا اعزاز ہے، جبکہ دنیا میں عزت و وقار، بادشاہوں پر حکم نافذ کرنا، طبیعتوں میں احترام کا لازم ہونا ہے، یہاں تک کہ غبی قسم کے ترکی اور عربوں میں سے اکھڑ مزاج لوگ بھی اپنی طبیعتوں کے ہاتھوں مشائخ و علماء کی عزت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ تجربے کی بنیاد پر زیادہ علم کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ بلکہ جانور بھی طبعی طور پر انسان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی سمجھ ہے کہ انسان اپنے کمال کی وجہ سے ان سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ یہ علم کی مطلق فضیلت ہے۔ پھر علوم فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہیں، جیسا کہ آگے بیان آئے گا، تو اس میں اختلاف کی وجہ سے ان کی فضیلت میں تفاوت ایک لازمی امر ہے۔ جہاں تک تعلیم و تعلم کی فضیلت کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کیونکہ جب علم تمام کاموں میں سے افضل ہے تو اسے سیکھنا افضل کام کی طلب ہے، اور اس کی تعلیم بہترین چیز سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ تخلیق کا مقصد دنیوی بھی ہے اور دینی ہے، اور جب تک دنیا کا نظام درست نہ ہو دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو شخص اسے آخرت کا آلہ اور اپنی منزل قرار دے اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آلہ و وسیلہ ہے، اس شخص کے لیے نہیں جو اس کو اپنا ٹھکانہ اور وطن بنا لے۔ دنیا کے امور انسان کے اعمال سے ہی منظم ہوتے ہیں۔ انسانی اعمال کی اقسام، انسانی اعمال ان کے پیشے اور صنعتیں 3 قسموں میں منحصر ہیں۔ اصول، وہ اعمال جن کے بغیر اس کائنات انسانیت کا نظام نہیں چل سکتا، اور یہ چلائیں: الف زراعت جس پر کھانا موقوف ہے، کپڑا بننا جس پر لباس موقوف ہے، تعمیر جس پر رہائش کا دار و مدار ہے۔
سیاست جو باہمی انس اور اجتماعی نیز اسباب معیشت میں باہمی تعاون اور اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ امور جو ان چاروں کو مہیا کرنے والے اور ان کے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا آخن گری یعنی لوہار کا پیشہ، یہ زراعت کا خادم ہے، بلکہ دوسری صنعتوں کے بھی کام آتا ہے کہ ان کے آلات مثلا دھننا اور کاتنا کے یہ دونوں کپڑا بننے کی صنعت میں کام آتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کام تیار کرتے ہیں یعنی سوت وغیرہ مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ کام جو اصول بنیادی کاموں کو پورا کرنے والے اور ان کی زینت کا باعث ہیں، جیسے زراعت کے لیے آٹا پیسنا اور روٹی پکانا، نور بانی کے لیے دھونا اور سینا، دھوبی اور درزی کا پیشہ۔ ان تین قسم کے امور کو عالم ارضی کے قیام میں اسی طرح دخل ہے جس طرح انسان کے اعضاء کا اس کے پورے جسم سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اعضاء انسانی کی 3 قسمیں ہیں۔ اصول جسے دل، جگر اور دماغ، وہ اعضاء جو ان تینوں کے خادم ہیں، مثلا معدہ، رگیں، شریانیں، پٹھے اور گردن کی رگیں۔ وہ اجزاء جو تکمیل جسم کا سبب اور اس کے لیے زینت کا باعث ہیں، جیسے ناخن، انگلیاں اور ابرو وغیرہ۔ شرف سیاست ان تمام پیشوں میں سے زیادہ معزز اصول ہیں، اور ان اصول میں سے افضل وہ سیاست ہے جو لوگوں کے درمیان انس پیدا کرنے اور ان کی اصلاح کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے تعلق رکھنے والوں میں ایسا کمال درکار ہوتا ہے جو دوسرے پیشوں میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس پیشے سے تعلق رکھنے والا دوسری صنعتوں کے متعلقین سے خدمت لیتا ہے۔ مراتب سیاست مخلوق کی اصلاح چاہنے اور دنیا و آخرت میں نجات دینے والے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی سیاست کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، سیاست علیہ پر انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست ہے، ان کا حکم عام و خاص کے ظاہر و باطن پر چلتا ہے۔ نمبر 2، خلفاء اور بادشاہوں کی سیاست، ان کا حکم بھی عام و خاص سب پر نافذ ہوتا ہے، لیکن ان کے ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا علم رکھنے والے علماء کرام کی سیاست، ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر چلتا ہے، عام لوگوں کی سمجھ ان سے استفادہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان علماء کرام کو لوگوں کے ظاہر پر کوئی حکم نافذ کرنے یا منع کرنے یا ان کے لیے کوئی حکم جاری کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، واعظین کی سیاست، ان کا حکم صرف علم لوگوں کے باطن پر چلتا ہے۔ افضل سیاست، تو ان 4 قسم کی سیاستوں میں سے نبوت کے بعد سب سے افضل سیاست علم سے فائدہ پہنچانا، لوگوں کے دلوں کو بری اور مخلق عادتوں سے پاک کرنا، نیز اچھی اور باعث سعادت خصلتوں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا ہے، اور تعلیم سے یہی مراد ہے۔ ہم نے کہا کہ سیاست تمام صنعتوں اور پیشوں سے افضل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صنعت یا پیشے کی پہچان 3 باتوں سے ہوتی ہے۔ یہاں تو اس قوت کو دیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے اس فن کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسے علوم عقلیہ کو علوم لغویہ پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ حکمت عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور لغت سماعی چیز ہے اور عقل سماعت سے افضل ہے۔ یا عام نفع کو دیکھا جاتا ہے، جیسے زراعت زرگری کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یا اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے جس میں تصرف ہوتا ہے، جیسے زرگری چمڑا رنگنے کی صنعت دباغت سے افضل ہے، کیونکہ ان میں سے ایک کا محل سونا ہے اور دوسرے کا محل مردار کا چمڑا ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علوم دینیہ آخرت کے طریقے کی سمجھ کا نام ہے، اور ان کا حصول کمال عقل اور ذہن کی تیزی کے ذریعے ہوتا ہے، اور عقل انسانی صفات میں سے افضل ہے، جیسے اس کا بیان آگے آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت کو قبول کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب تک رسائی ہوتی ہے۔ جہاں تک نفع کے عام ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کا نفع اور نتیجہ آخرت کی سعادت ہے۔ رہا اس کے محل کا معزز ہونا، تو یہ بات کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے، کیونکہ معلم انسانوں کے دلوں اور نفوس میں تصرف کرتا ہے، اور زمین پر جو کچھ موجود ہے ان سب سے زیادہ شرف انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے اجزاء میں سے افضل اس کا دل ہے۔ معلم اسی کی تکمیل، اس کو روشنی پہنچانے، اس کو پاک کرنے اور اسے قرب خداوندی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہے۔ تو تعلیم من وجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خلافت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت کو کھول دیا ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ کے عمدہ خزانوں کا خازن ہے۔ پھر ہر محتاج علم پر اس کے صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ بن کر بندوں کو اس کے قریب کر دے اور انہیں جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور ہر منتخب بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔
دوسرا باب محمود و مضموم علم، ان کی اقسام و احکام، نیز کون سا علم فرض عین ہے اور کس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس بات کا بیان کہ علم کلام وقفہ کسی حد تک علوم دینیہ سے ہیں، نیز علم آخرت کی فضیلت کا بیان۔ فرض عین علم کا بیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ نے مزید فرمایا ترجمہ علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ اس سلسلے میں لوگوں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کون سا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، چنانچہ اس مسئلے میں 20 سے زائد فرقے بن گئے ہیں۔ ہم تفصیل نقل کر کے کلام کو لمبا نہیں کرتے، البتہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر فریق نے اسی علم کو واجب قرار دیا جس کے در پہ وہ خود ہے، چنانچہ متکلمین کہتے ہیں کہ وہ علم کلام ہے کیونکہ اس کے ذریعے توحید کا ادراک ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم فقہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے عبادات اور حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، نیز کون سے معاملات جائز اور کون سے ناجائز ہیں۔ علم فقہ سے ان کی مراد وہ علم فقہ ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، نادر اور کم واقع ہونے والے واقعات مراد نہیں۔ مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کا علم ہے کیونکہ ان دونوں کے ذریعے تمام علوم تک رسائی ہوتی ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم تصوف مراد ہے۔ ان میں سے بعض کا قول ہے کہ بندے کا اپنے حال اور خداوند تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کو جاننا مراد ہے۔ انہی میں سے کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اخلاص اور نفس کی آفتوں کا علم، نیز شیطانی وسوسوں اور فرشتے کے الہام میں تمیز کرنا مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے علم باطن مراد ہے اور یہ خاص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ کے عموم کو بدل ڈالا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ اس سے وہ علم مراد ہے جس کو وہ حدیث شامل ہو جس پہ اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ کیونکہ یہ 5 چیزیں واجب ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرنے کے طریقے اور کیفیت وجوب کا جاننا واجب ہے، اور جس بات پر طالب علم کو یقین کرنا اور شک سے بچنا چاہیے ہم اسے ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح ہم نے کتاب کے خطبے میں ذکر کیا ہے، علم کی 2 قسمیں ہیں: علم معاملہ، علم مکاشفہ، اور فرض علم سے مراد علم معاملہ ہے۔ عاقل اور بالغ بندے کو جن معاملات کا حکم دیا جاتا ہے وہ 3 ہیں: اعتقاد، عمل، بعض کاموں کو چھوڑ دینا۔ مثلا جب کوئی شخص چاشت کے وقت احتلام یا عمر کے ذریعے بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے اس پر کلمہ شہادت کا سیکھنا اور اس کا معنی سمجھنا واجب ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کلمہ میں غور و فکر کرنے، بحث کرنے اور دلائل لکھنے کے ذریعے اس کی وضاحت اس پر واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے اور کسی شک و شبہ اور اضطراب نفس کے بغیر اس پر پکا یقین اور اعتقاد رکھے، اور یہ بات صرف تقلید اور سننے سے حاصل ہو جاتی ہے، بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اجڑ لوگوں سے تصدیق اور اقرار کو کسی دلیل کے سیکھے بغیر قبول کیا۔ جب وہ شخص اس طرح کر لے گا تو اس نے وجوب وقت پر عمل کر لیا۔ اس وقت اس پر جس چیز کا جاننا فرض عین تھا وہ کلمہ توحید کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا تھا۔ اس وقت اس پر اس کے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کے بعد فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ ان عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے جو اسے پیش آتے ہیں، اور یہ عوارض عمل کرنے میں ہوتے ہیں یا اس کے چھوڑنے میں اور یا اعتقاد میں ہوتے ہیں۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ چاش سے ظہر تک زندہ رہے تو ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی اس پر طہارت اور نماز سیکھنے کے اعتبار سے ایک نیا عمل واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ صحیح تندرست ہے اور اس حالت میں ہے کہ اگر وہ سورج کے زوال تک کچھ نہ سیکھے تو وقت ظہر میں سب کچھ سیکھ کر عمل نہ کر سکے گا، بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول ہو گیا تو ظہر کا وقت نکل جائے گا، تو اس حالت میں یہ کہنا صحیح ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ ظہر تک زندہ رہے گا، لہذا اس پر اس وقت سے پہلے سیکھنا واجب ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمل کے لیے جس علم کا حاصل کرنا شرط ہے وہ وجوب عمل ہے، وہ وجوب عمل کے بعد واجب ہوتا ہے، لہذا زوال سے پہلے واجب نہ ہوگا، بلکہ نمازوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ پھر اگر وہ ماہ رمضان تک زندہ رہے تو اس کے سبب اس پر روزے کا علم حاصل کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی
جب وہ اس بات کا علم حاصل کرے کہ اس کا وقت صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اور اس میں نیت کرنا، کھانے پینے اور جمع سے باز رہنا واجب ہے، اور یہ عمل عید کا چاند دیکھنے یا اس پر دو گواہوں کی گواہی تک ہے، پھر اگر اسے مال حاصل ہو جائے یا بالغ ہوتے وقت اس کے پاس مال تھا تو اس پر اس چیز کا علم واجب ہے جس کے سبب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن یہ اسی وقت لازم نہ ہوگا بلکہ اسلام کے وقت سے 1 سال پورا ہونے پر لازم ہوگا، اور اگر وہ صرف اونٹوں کا مالک ہو تو اس پر صرف اونٹوں کی زکوٰۃ سے متعلق علم حاصل کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح مال کی دوسری اقسام کا حکم ہے۔ اس کے بعد جب حج کے مہینے آ جائیں تو حج سے متعلق علم کی فوری ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی ادائیگی تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا فی الفور اس کے مسائل کا سیکھنا لازمی نہیں۔ لیکن علماء اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے آگاہ کریں کہ جو شخص سامان سفر اور سوار کا مالک ہو اس پر حج فرض ہے، اگرچہ تاخیر کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ احتیاط کے طور پر جلد از جلد ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو جب وہ ارادہ کرے تو اس پر حج کا طریقہ سیکھنا لازم ہے، اور وہ بھی فرائض، ارکان اور واجبات کا سیکھنا ہے۔ نوافل کا سیکھنا ضروری نہیں، کیونکہ نوافل کو اپنی طرف سے ادا کرتا ہے، لہذا اس کا علم بھی نفل ہے، واجب نہیں۔ بنابراین اس کا سیکھنا فرض نہیں، اور کیا محض وجوب حج کے بارے میں اسے اسی وقت آگاہ کرنے سے خاموشی اختیار کرنا حرام ہے، تو یہ بات فقہ سے متعلق ہے۔ اسی طرح ان تمام افعال کو علم تدریجہ حاصل کرے گا جو فرض عین ہے۔ کسی فعل کو چھوڑنے سے متعلق علم بھی حسب ضرورت واجب ہوتا چلا جائے گا، اور یہ شخصیات کے حوالے سے بدلتا رہتا ہے، کیونکہ گونگے پر حرام کلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب نہیں، اسی طرح اندھے پر حرام نظر کا علم واجب نہیں، جنگل میں رہنے والے پر حرام مجالس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں، کیونکہ وہاں ایسی مجالس نہیں ہوتی۔ گویا جن چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے غیر ضروری ہیں تو ان کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب نہیں، البتہ جن امور کے ساتھ اس کا تعلق ہو ان سے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے۔ جس طرح کوئی شخص اسلام لاتے وقت ریشم پہنے ہوئے ہو، یا مغصوبہ زمین پر بیٹھا ہوا ہو، یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو، تو ان امور کی وضاحت واجب ہوگی، اور جن امور میں فی الحال مبتلا نہیں لیکن عنقریب ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، جیسے کھانا پینا، تو ان امور کی تعلیم واجب ہے، حتیٰ کہ اگر کسی ایسے شہر میں ہو جہاں شراب نوشی اور خنزیر کھانے کا رواج ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس کے چھوڑنے کی تعلیم دے اور تنبیہ کرے، اور جن باتوں کو سکھانا واجب ہے ان کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ جہاں تک عقائد اور قلبی اعمال کا تعلق ہے تو ان کا سیکھنا بھی قلبی خطرات کے مطابق ہے۔ اگر اسے ان معنی پر شک پیدا ہو جن پر کلمہ طیبہ کے دونوں جز دلالت کرتے ہیں، توحید و رسالت، تو اس بات کا سیکھنا واجب ہے جو اس شک کو زائل کر دے، اور اگر اپنے اس قسم کا شک نہ ہو لیکن وہ اس اعتقاد سے پہلے فوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس کا دیدار ہو سکتا ہے، نیز وہ حوادث قابل تغیر امور کا محل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعتقادات جو عقائد کی بحث میں ذکر کیے جائیں گے، تو بالاتفاق وہ شخص اسلام پر فوت ہوا۔ اور یہ خطرات جو اعتقادات کو واجب کرتے ہیں ان میں سے بعض خود دل میں اٹھتے ہیں اور بعض شہر والوں سے سن کر پیدا ہوتے ہیں، پس اگر وہ ایسے شہر میں ہو جس میں بدعت کے بارے میں کلام و گفتگو عام ہو تو لازم ہے کہ اس کے بالغ ہوتے ہی اسے امور حق سکھا کر بدعات سے محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ اگر باطل اس تک پہنچ گیا تو اس کے دل سے اس کا نکالنا واجب ہوگا، اور بسا اوقات ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ مسلمان تاجر ہو اور شہر میں سود کا معاملہ عام مروج ہو تو اس پر سود سے بچنے کا علم حاصل کرنا واجب ہے، تو فرض عین علم میں یہی بات حق ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عمل واجب ہے اس کی کیفیت کا علم رکھتا ہو، بس جس شخص کو واجب عمل اور اس کے وقت وجوب کا علم حاصل ہو گیا اس نے وہ علم حاصل کر لیا جو فرض عین ہے۔ صوفی اکرام نے جو فرمایا کہ اس سے شیطان کے وسوسوں اور فرشتے کے الہام کا علم مراد ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کے در پہ ہو، اور جب غالب گمان یہ ہے کہ انسان شر، ریا اور حسد کی طرف بلانے والی باتوں سے نہیں بچ سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کے باب محلقات میں سے ان باتوں کا علم حاصل کرے جن کا وہ حاجت مند ہے، اور اس پر یہ بات کیسے واجب نہ ہوگی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 ایسا بخل اور لالچ جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3 اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ ان امور سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر قلبی خرابیاں مثلا تکبر، خود پسندی وغیرہ جن کا ہم ذکر کریں گے، وہ ان تینوں خرابیوں کے تابع ہیں اور ان کا ازالہ فرض عین ہے، اور جب تک ان کی تعریف اور اسباب کی معرفت، نیز ان کی علامات کی پہچان اور علاج کا طریقہ معلوم نہ ہو،
ان کا ازالہ ممکن نہیں، کیونکہ جو شخص برائی کا نہیں پہچانتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ ہر ایک سبب کی ضد سے مقابلہ کیا جائے، اور یہ بات سبب اور مسبب کی پہچان کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے کتاب کی بحث معلقات میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا علم فرض عین ہے، اور بہت سے لوگوں نے بے مقصد امور میں مشغول ہو کر ان کو ترک کر دیا ہے۔ اگر نو مسلم شخص کسی دوسرے دین کو چھوڑ کر اس دین میں نہیں آیا بلکہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اسے جنت و دوزخ اور حشر و نشر پر ایمان سکھانے میں جلدی کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس پر ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور یہ کلمہ شہادت کلمہ توحید مراد ہے کی تکمیل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رسالت کی تبلیغ سے آگاہ ہو، اور وہ اس طرح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو آدمی ان دونوں کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ جب تم اس تدریج یعنی کسی عمل کا آہستہ آہستہ مقصد تک جانا تدریج ہے سے آگاہ ہو گئے تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ مذہب حق یہی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر رات دن میں کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عبادات و معاملات کے سلسلے میں نئے نئے واقعات و لوازم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جو نئی اور عجیب بات اس پر ظاہر ہو اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے، اور جس بات کا عنقریب واقع ہونا غالب ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی طلب العلم فریضہ علی کل مسلم میں العلم جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہے اس سے مراد اس عمل کا علم ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے، کوئی دوسرا علم مراد نہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ علم تدریجی کیوں ہے، نیز یہ کب واجب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے فرض علم کون سے ہیں۔ اگلی فرض کفایہ علم ہم اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے، تو اس ویڈیو کو بار بار سن سکتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔